बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। भैंस कॉलोनी के करीब अरशद रांझानी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुज़ाकरात के लिए आने वाले सईद गनी को घेर लिया। धरने के शुरका शारा फैसल से शाह लतीफ थाने पहुंच गए। थाने के बाहर धरना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का IG पुलिस डॉक्टर सैयद कलीम इमाम को खत। अरशद रांझानी के कत्ल के वाक़े पर पुलिस के गैर पेशावराना रवैये पर अफसोस। तफ्तीश को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं सोशल मीडिया पर मौजूद फुटेज दिखा रही है कि ये गैर इंसानी और जालिमाना रवैया था। PTI ने नाराज जमातों को मनाने का टास्क सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बाद सदर मुमलिकत की MQM वफ्द से मुलाकात। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने पर इत्तेफाक। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात में कराची में जारी तरक्याती मंसूबों, विफाक और सिंध के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर बनाने पर इत्तेफाक हुआ था। कराची में साल का पहला कोंगो वायरस का केस सामने आ गया। उरंगी की 35 साला खातून में लेबोरेटरी टेस्ट से कोंगो वायरस की तस्दीक। खातून तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल। 2018 में कोंगो वायरस से कराची में 16 अमवात हुई थी। और दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह का सुपर बिग टाइफाइड से मुताल्लिक खबर का नोटिस। सेक्रेटरी हेल्थ सईद अहमद आवान को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुमताज अली शाह कहते हैं कराची में वैक्सीनेशन यकीनी बनाई जाए। वायरस से बचने के लिए आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत PSL 2019 के सिलसिले में इजलास। कराची को खूबसूरत बनाने और जश्न के माहौल की शक्ल देने के अहकामात। सफाई सुथराई और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। गली गली में होगा क्रिकेट का शोर। चलेगा बैट और बॉल का जोर। पाकिस्तान सुपर लीग 2019 के आगाज में सिर्फ 2 रोज बाकी। पाकिस्तान के मैचेस की ऑनलाइन बुकिंग रवां हफ्ते से शुरू होगी। टिकट की कीमत 500 रुपए से 12,000 रुपए रखने का फैसला। जी नाज़रीन, स्टोरीज़ आपने देखी। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है रहनुमा मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान साजिद अहमद साहब ने। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आज की जो सबसे अहम स्टोरी, और ख़ास तौर पे आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और हर फोरम पे देखा होगा, इरशाद रांझानी के कत्ल केस के हवाले से। और ये कहा जा रहा है कि 6 फरवरी को रहीम शाह ने कौमी शाहराह पर भैंस कॉलोनी के पास इरशाद रांझानी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। रहीम शाह का ये कहना है कि वो बैंक से रकम निकलवा के जा रहे थे जब उन्हें इरशाद रांझानी ने रास्ते में रोका और शीशा नीचे करवा कर उनके हाथ में पिस्टल थी और उनको असलहे के ज़ोर पर उनसे रकम लूटने की कोशिश की, जिसके जवाब में रहीम शाह ने फायरिंग करके, और उनके गार्ड्स भी मौजूद थे, तकरीबन 4 गोलियां इरशाद रांझानी को लगी और रहीम शाह ने फायरिंग करके हलाक कर दिया इरशाद रांझानी को। सोशल मीडिया पे आने वाली फुटेज में साफ ये देखा जा सकता है कि इरशाद रांझानी को अस्पताल पहुंचाने में ताख़ीर की गई। पुलिस एहलकार भी वहाँ मौजूद थे और सब इंस्पेक्टर जो मौके पर मौजूद थे उन्होंने भी यानी, क्योंकि ये पुलिस प्रोटोकॉल होता है कि सबसे पहले ज़ख्मी को, चाहे वो मुल्ज़िम किसी भी यानी हद का हो, लेकिन उसे सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाती है। लेकिन पुलिस की जानिब से भी बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना रवैया देखने में आया कि इरशाद रांझानी को अस्पताल नहीं ले जाया गया, ताख़ीर से अस्पताल ले जाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ हो गई। अब कहा यह जा रहा है कि इरशाद रांझानी का ताल्लुक़ जो है वो कौम परस्त सिंध की कौम परस्त जमात से है। और इसी हवाले से जब इस वाक़े का नोटिस लिया गया और वज़ीर आला सिंध ने एक ख़त में इज़हार तफ्तीश यानी इज़हार तशवीश और अफसोस का इज़हार किया पुलिस के गैर ज़िम्मेदाराना रवैये पे, और ये कहा कि सोशल मीडिया पे वीडियोज़ जो हैं वो ये दिखा रही हैं कि इरशाद रांझानी को अस्पताल ले जाने में ताख़ीर की गई, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ हुई। इस हवाले से सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे हमारे नुमाइंदे सदरुद्दीन से, इसलिए कि मेट्रो वन न्यूज़ वो पहला वाहिद चैनल था जिसने ये खबर सबसे पहले मीडिया पे ब्रेक की। जी सदरुद्दीन, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या कहेंगे इस वाक़े के हवाले से जो इरशाद रांझानी का कत्ल किया गया है और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये रहीम शाह ने गोलियां चला के इरशाद रांझानी का कत्ल किया है? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, शुक्रिया।
ڈاکٹر صاحب یہ 6 فروری شام کو 4:45 بجے کا واقعہ ہے جب ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ مبینہ ڈاکو ہلاک ہوا ہے. اس کے بعد پھر جب ہمیں اس کے فوٹیجز ملے تھے تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کی جب شناخت ہمیں ملی تو ہم نے بتایا کہ یہ جی ایس این تحریک کا کراچی ڈویژن کا صدر ارشاد رانجھانی ہے, جس کے فوٹیجز بھی ہم نے چلائے. اس کے بعد پھر یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے. ابتدائی یہ ہے کہ اس وقت ہم شاہ لطیف تھانے پہ موجود ہیں اور 154 کا بیان اس کے بھائی خالد رانجھانی کا ہو گیا ہے. اس میں جو دفعات شامل ہیں وہ 324, 302, 319, 321 اور 316 اس میں دفعات شامل ہے. اس میں 788 دہشت گردی کی بھی دفعات شامل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں رحیم شاہ اور اس کے بیٹے اور 3 نامعلوم, جبکہ جو اس وقت ایڈیشنل ایس ایچ او سب انسپیکٹر ریاض عامر تھے اس کا نام بھی ہے غفلت میں, اور جو ڈی ایس پی جس کو ہٹا دیا گیا ہے ملیر سٹی شوکت شاہانی اس کا بھی نام ہے. اس کے بیان میں جو وہ ایف آئی آر ابھی جو ہمیں پولیس ذرائع یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایف آئی آر کو جو نمبر ہوگا وہ 105 نمبر ہوگا ایف آئی آر کا, اور ایف آئی آر 105/2019 اس کا نمبر ہوگا. اور ابھی وہ کاربان ڈال کر ایف آئی آر ہو رہی ہے. اور اس وقت میں شاہ لطیف تھانے میں ہوں, یہ بریک کر رہے ہیں ہم یہاں پہ کہ ایف آئی آر 105 نمبر یہاں سے ہو رہی ہے رحیم شاہ اور اس کے بیٹے اور 3 نامعلوم لوگوں کے خلاف. اور پولیس کی جو غفلت ہے وہ موقع پر ہی زخمی کو اسپتال نہیں پہنچایا, جس کی زیادہ بلیڈنگ کے بعد پھر اس کی جو موت واقع ہوئی, جس کے بعد سی ایم سندھ, آئی جی سندھ اور دیگر یعنی سعد الدین یہ کہا جائے کہ جو قتل بالسبب کی ایف آئی آر ہے, کیونکہ اس میں قتل بالسبب بھی ہے اور ساتھ ساتھ قتل کی بھی ایف آئی آر ہے اور دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ بھی شامل کر لی گئی ہیں. جی دہشت گردی 788 کا بھی دفعہ اس میں شامل ہے. اور میں آپ کو بتاؤں غفلت برتنے پر ڈی ایس پی اور جو ایڈیشنل ایس ایچ او ریاض تھے ان کے بھی اس میں نام شامل ہے. اور آئی جی سندھ نے ڈی ایس پی شوکت شاہانی کو معطل کر دیا ہے, جبکہ ڈی آئی جی نے جو ان کو پریس کانفرنس کی تھی اس میں بھی ایڈیشنل ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ رحیم شاہ جو کہ یو سی چیئرمین, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, ان کے مطلب ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے, کیا ان کا پہلے سے کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ موجود ہے؟ جی بالکل, رحیم شاہ پاکستان مسلم لیگ نون کے یہاں کے مقامی رہنما ہیں اور یہاں پہ سابقہ ناظم بھی رہ چکے ہیں, اور اس وقت یو سی کیٹل کالونی 5 کے چیئرمین ہیں. اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ 1975 میں کراچی آیا ہے جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں. اس کے بعد اس کی مختلف سیاسی وابستگیاں رہی ہیں اور اس وقت وہ یو سی چیئرمین ہیں. اور 1990 92 اور 95 میں اس کے خلاف سکم تھانے میں جو ہمیں جو ابھی تک جو معلومات ہوئی ہے 3 مقدمات اس کے خلاف داخل ہیں, جو اقدام قتل کی اس میں دفعات شامل ہیں, اور اس کے علاوہ دھمکیاں 506 بھی کی اس میں دفعات شامل ہیں. یہ اس کی جو ہمیں جو ملی ہے معلومات مجھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ وزارت انسانی حقوق کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ راجہ رزاق بلوچ ایم پی اے جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. کیا جو فوٹیج اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے یا جو آپ کے پاس موجود ہے اس میں راجہ رزاق بلوچ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, آپ نے جو سوال کیا اس میں راجہ رزاق سے ہماری بات ہوئی تھی. راجہ رزاق اس وقت اس موقع پر وہاں پر نہیں تھے, اور فوٹیج میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ راجہ رزاق وہاں پہ نہیں ہے. اور راجہ رزاق پاکستان پیپل پارٹی کے صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں, اور اس سے ہم نے بات کی. اس نے اس چیز کی تردید کی ہے کہ میں اس واقعے کی والے جگہ پہ نہیں تھا اور فوٹیج میں نظر نہیں آ رہے ہیں. اس کے بعد البتہ واقعے کے بعد وہ تھانے پہ گئے ہیں, اور تھانے پہ جا کر اس نے ان کو بقول راجہ رزاق کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ آپ نے زیادتی کی ہے اور یہ انسانی سلوک کیا ہے, آپ اس کو فرسٹ ایڈ دینا چاہیے تھا. تو یہ پھر اس کا واقعہ رونما یہ نہیں ہوتا, وہ انتقال نہیں کر جاتا, وہ فوت نہیں ہوتا. اس نے یہ غم اور غصے کی بات کی ہے کہ میں نے تھانے پہ جا کر غم اور غصہ کیا ہے اور میرا حلقہ ہے, کیونکہ یہ شاہ لطیف کا جو علاقہ ہے یہ پی ایس صوبائی جو پی ایس ہے وہ 90 ہے, اس کے یہ منتخب ایم پی اے بھی ہے راجہ رزاق. اور اس کا یہ کہنا ہے کہ بہت شکریہ صدر الدین, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور تھینک یو پروگرام میں جوائن کرنے کا. جی ساجد صاحب, آپ نے تمام واقعہ آپ واچ گئے اور کراچی کی نمائندہ خاص طور پہ جماعت ہونے کے ناطے آپ سے جاننا چاہوں گا سر, یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے یہ یو سی چیئرمین ہیں اور جو انسانی حقوق وزارت انسانی حقوق کی رپورٹ آئی ہے اس میں راجہ رزاق بلوچ کو کہا گیا کہ وہ موجود تھے. ان کا ٹوٹلی ڈینائنگ اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ جی میں وہاں موجود نہیں تھا, میں تو شاہ لطیف تھانے گیا تھا. اور ارشاد رانجھانی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک سندھ کی قوم پرست جماعت کے عہدیدار بھی تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. میں نے جب رپورٹ دیکھی اور آج دن میں بھی کچھ کلپس چلے ہیں, سی ایم سندھ کے بھی اسٹیٹمنٹ آئے ہیں
کہ میں ہر صورت میں میرے خیال میں جو پولیس اہلکار تھے یا تھانے کے جو پولیس والے ہیں ان کے خلاف میں ایف آئی آر کرواؤں گا. سب سے پہلا پوائنٹ جو اس میں غور کرنے والا ہے کہ رحیم شاہ جو کہ یو سی چیئرمین ان کو میں جانتا ہوں. اچھا وہ ڈبل کیبن ان کے پاس میرے خیال میں ہے اور ان کے پیچھے گارڈ بھی بیٹھتے ہیں. اور اس وقت بھی جب یہ واقعہ ہوا میرے خیال میں جو بتا رہے تھے کہ گارڈ ان کے ساتھ تھے اور ان کو اس وقت مارا گیا. میرے خیال میں کوئی بھی کرمنل نہتے لوگوں پر ہاتھ ڈالتے ہیں کہ جو اکیلے جا رہے ہوں, فرد واحد ہوں, کار پہ اکیلے ہوں. ڈبل کیبن جس کے بلیک شیشے ہوں اس کے آگے ویسے بھی کوئی کبھی نہیں آئے گا. ایک چور ڈکیت اس کے سامنے اس کو اور پیچھے یقیناً اس کے گارڈ بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور ڈبل کیبن کیونکہ بلیک شیشے ہیں اس کے آگے ویسے بھی اس لیے بھی نہیں آئیں گے, اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اندر یقیناً ود ویپن لوگ پیشہ ورانہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں بالکل اس میں ایک جو چیز سمجھ میں آنے والی یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہ ان سے رقم چھین رہا تھا یا کوئی ڈیمانڈ ان سے کر رہا تھا تو اس کو اگر انہوں نے گولی بھی مار دی تھی لیکن اس کو فوری طور پر ہاسپٹلائز کروانا چاہیے تھا, کیونکہ ایز اے انسان یہ ضروری ہے, کیونکہ اس کا اپنا فعل ہے. لیکن آئین اور قانون بھی کوئی چیز ہے. اگر وہاں پولیس والے بھی موجود کھڑے رہ کر یہ تماشا دیکھتے رہے تو میرے خیال میں یہ بہت قابل مذمت بات ہے اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. مجھے خوشی اس بات کی ہے جو میں سن رہا تھا ابھی کہ معطل کیا ہے میرے خیال میں ایس ایچ او کو, سب انسپیکٹر کو بھی معطل کیا ہے, ڈی ایس پی ملیر سٹی کو بھی معطل کیا گیا ہے. معطل کیا گیا ہے, بہت اچھی بات ہے اور یہ سٹینڈ ہونے چاہیے اگر کسی کے ساتھ ناحق زیادتی ہو, کیونکہ وہ میرے خیال میں قوم پرست پارٹی کا کارکن بھی تھا اور ہمارے کارکن بھی اسی شہر کے اندر اسی طرح مارے گئے ہیں. لیکن ہمارے کارکنوں کو جنہوں نے مارا ان کو پروموٹ کر دیا گیا تھا, ان کو پروموشن دی گئی تھی, ان کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی. تو میرے خیال میں اس قسم کے عمل کی جب پاکستان کے اندر عدالتیں موجود ہیں, آئین موجود ہے, قانون موجود ہے تو پھر اسی کا سہارا لینا چاہیے. اگر اس طرح لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھ میں ہر بندہ لے گا تو پھر میرے خیال میں آئین قانون نام کی کوئی چیز کسی شہر. اچھا یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ارشاد رانجھانی قتل کیس میں پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ آج جو تحقیقاتی ٹیم کی سفارش پہ جو یو سی چیئرمین ہیں رحیم شاہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اب جس طرح ہمارے نمائندے نے بتایا کہ جو مظاہرین تھے جنہوں نے احتجاج کیا اور پھر وہ بعد میں شاہ لطیف ٹاؤن بھی گئے تو انہوں نے مطلب شاہ لطیف تھانے بھی گئے تو وہاں پہ اب ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی ہے. اب اس واقعے کو مطلب دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح ایک یعنی جو مسلح گارڈز جن کے ساتھ موجود تھے رحیم شاہ ان سے رقم چھیننے کی کوشش کی گئی. پھر یہ کچھ اس میں سیاسی تنازع لگ رہا ہے اس لیے کہ مطلب اس علاقے کے تمام یعنی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کر رہی ہیں. اب راجہ رزاق بلوچ صاحب ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا, جبکہ جو انسانی حقوق کی وزارت کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ راجہ رزاق بلوچ وہاں موجود ہے. اچھا ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں راجہ رزاق بلوچ صاحب, ہم ان سے جاننا چاہیں گے. یہ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں اور کانسٹیٹوئنسی بھی ان کی اپنی ہے. راجہ رزاق بلوچ صاحب السلام علیکم, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. تھینک یو. جی راجہ صاحب ٹی وی کا والیوم آہستہ کر دیجیے گا تاکہ میری آواز جو ہے نا فیڈ بیک ہو کے واپس نہ آئے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ وہاں جس وقت یہ وقوع ہوا ہے آپ اس وقت وہاں موجود تھے؟ اچھا یہ میں خود انسان ہوں کہ ایک دو دن سے یہ چل رہا ہے کہ کچھ یہ ان کے ہیومن رائٹس والوں نے اس نے لکھا ہے کہ میں وہاں موجود تھا. کم سے کم میں اپنے ذات سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں کہ اگر میں کسی ایسے سچویشن میں موجود ہوں اور میں اتنی بے حسی دکھاؤں تو میں کبھی اس کو قبول نہیں کر سکتا. البتہ یہ واقعہ میرے کانسٹیٹوئنسی میں ہوا اور مجھے تقریباً میں کوئی 5:30 5:15 بجے اپنے علاقے میں کسی دعا میں موجود تھا تو مجھے اطلاع کہ کیٹل کالونی پہ فائرنگ ہوئی ہے. اس کی تصدیق کے لیے میں نے جب ایس ایچ او شاہ لطیف کو فون کیا تو وہ خود آؤٹ آف اسٹیشن تھا, کہیں ڈی آئی جی کے پاس میٹنگ تھی ہے کیا, تو اس حوالے سے میں ڈائریکٹ خود پہنچا ہوں تھانہ شاہ لطیف. جس وقت میں پہنچا ہوں تو رحیم شاہ اور دیگر اس کے ساتھی جتنے تھے وہ تھانے کے اندر موجود تھے بلکہ نکل رہے تھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا نام شامل کرنے کی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
مطلب پاکستان پیپلز یعنی پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے یو سی چیئرمین کو بچانے کے لیے آپ کا نام کیوں ڈالے گی؟ دیکھو اب اس پہ آپ آگے تو میں تھوڑی سی دیکھو آج جو اسمبلی میں جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے اور اسمبلی کے باہر ہمارے ایک معزز رکن علی مادن شیخ صاحب اس نے بھی وہاں میرا ذکر کیا. اب مسئلہ یہ کہ یہ ان کا آپ اگر جا کے دیکھیں نا پرانی جو ان کی ہسٹری دیکھیں اور ان کے تعلقات دیکھیں تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سر آپ کی جو کانسٹیٹوئنسی آپ کیا کہتے ہیں؟ ارشاد رانجھانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رحیم شاہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر آپ تو ظاہر سی بات ہے بہتر جانتے ہیں نا اگر علاقے کے اثر رسوخ رکھنے والے یہ لوگ تھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ارشاد رانجھانی بھی جو ہے وہ بھی قوم پرست ایک سندھ کی قوم پرست جماعت کے عہدیدار بھی تھے، پھر رحیم شاہ یو سی چیئرمین ہے. آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے، جتنا آپ لوگوں کو بہتر جانتے ہیں کوئی اور نہیں جان سکتا. دیکھو اس میں یہ کہ رحیم شاہ میں یو سی کیٹل کالونی سے ہمارے کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں کامیاب ہوئے تھے یہ 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں. جی ٹھیک ہے نا. اب رحیم شاہ کی ہسٹری ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آئی ڈونٹ نو. اس کا تعلق میری پارٹی سے نہیں بلکہ مسلم لیگ نون سے ہے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں. اور ساجد بھائی یہاں بیٹھے ہوئے وہ وہاں اسی کانسٹیٹوئنسی کے ایک سیمنے بھی تھے. اب لیکن یہ جو ارشاد راجانی ہے میں اس کو بھی نہیں جانتا ہوں، لیکن حقیقت میں جو ہمیں جو فیل ہوا، جو دکھ ہوا، ایک انسان جب روڈ پہ تڑپ رہا ہو تو ہمارا یہ کم سے کم اس کو وہ کوئی بھی ہے، وہ چور ہے ڈاکو ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن اس کو کم سے کم جس طرح میں نے اس کے بعد تانے خیر میں گیا تھا یہ سب کچھ ہو چکا تھا، میری ڈی ایس پی سے بات ہوئی اور میں نے ڈی ایس پی کو بھی کلیئر کٹ کہا کہ بھئی اس کی آپ انٹروگیٹ کرنے کی حقیقت کیا ہے. اس کے بعد جو مجھے یہ ویڈیوز اور یہ فلمیں میں نے دیکھی ہیں ریئلی شاکنگ، جی وہ بہت ہی افسوسناک تھا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح ارشاد رانجھانی وہاں پہ رحیم شاہ کو لوٹنے پہنچ گئے اور اس کے بعد پھر یعنی اسی واردات کی مزاحمت پہ ان کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا گیا یا ان پر فائرنگ کر دی گئی. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ موت کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی اسپتال لے جانے میں تاخیر ہوئی، اس وجہ سے موت واقع ہو گئی. یعنی اب سارا کچھ جو ہے نا وہ ظاہر سی بات ہے وہ اپنی جگہ یہ بات ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے، لیکن پولیس پہ بھی یہ بات آئے گی ضرور کہ اسپتال لے جانے میں تاخیر کیوں کی گئی. جو ہے نا یہ پولیس کی، اور دیکھو آج سی ایم صاحب کا بھی واضح اسٹیٹمنٹ تھا. ہم میرا یہ موقف ہے کہ ٹھیک ہے کچھ بھی ہو، اگر روڈ پہ اس طرح ہم نے حالیہ ہی دنوں میں پچھلے دنوں میں اسمبلی میں باقاعدہ یہ بل لائے ہیں کہ کسی بھی انسیڈنٹ میں گن شاٹ میں یا کسی بھی روڈ ایکسیڈنٹ میں پولیس کے بکیروں میں پڑے بغیر کسی بھی جو وونڈڈ ہو جو زخمی ہو اس کو فل فور ہم سے بھی امداد فرسٹ آف آل پہنچانی چاہیے. کوئی بھی بالکل. کوئی بھی اچھا راجہ رزاق صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ساجد بھائی سے بات کرنا چاہیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس علاقے کے ایم این اے رہ چکے ہیں اور آپ ان تمام یعنی ایٹ لیسٹ رحیم شاہ کو جانتے ہیں یا ویسے آپ کو اندازہ ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نمبر ون یہ کہ ابھی آپ کے نمائندے نے بھی ایک بات کہی کہ جو ویڈیو کلپس ہیں جس وقت وہ جو جن کو گولی لگی ہے وہ روڈ پر پڑے ہوئے تھے، گرے ہوئے تھے، اس وقت اس ویڈیو کلپ کے اندر راجہ رزاق کی نظر نہیں آئے. اگر انسانی حقوق کی وزارت کی جانب سے کوئی اس قسم کی رپورٹ آئی ہے تو میرے خیال میں اس پر ان کو کلیم کرنا چاہیے راجہ رزاق کو. ایک تو سیاسی بیان دیا ہے کلیم میں نے ان کو بتایا نا اس کو کریں. اچھا دوسرا یہ کہ کراچی میں امن قائم ہو گیا ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کراچی میں چھینا جھپٹی کی وارداتیں اس پر ابھی تک کنٹرول نہیں کیا گیا ہے. ابھی گزشتہ دنوں میرا ایک دوست ہے جو کہ اورنگی ٹاؤن میں رہتا ہے، شکیل نام ہے، الیکٹرانکس انجینئر ہے، وہ اورنگی نمبر 1 سے پیسے لے کے نکلا اور اورنگی نمبر 15 میں میرے خیال میں وہ رہتا ہے شاید، وہاں بینک سے اس کے پیچھے لگے اور اس کو وہاں جا کر گولی ماری ہے اور 70,000 روپے چھین لی جو کہ اپنی سیلری کے پیسے نکلوانے گیا تھا. اچھا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سوراب گوٹ پر بھی بینک سے 2 لوگ پیسے نکلوا رہے تھے، ان کو گولی مار گئی، دونوں لوگوں کو مار کے چلے گئے. تو میرے خیال میں
पुलिस का ये स्पेशल ये काम है, टास्क है उनका कि कराची के अंदर इस किस्म की, बल्कि मुल्क के अंदर इस किस्म की सिचुएशन को हर सिटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, टाउन के अंदर, यूसी के सतह पर उसको कंट्रोल करें। अच्छा, उसकी बुनियादी कंट्रोल ना होने की बुनियादी वजह मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर कम्युनिटी पुलिस का निज़ाम राइज है, नाफिज है, और मुकामी लोगों को पुलिस के अंदर भर्ती किया जाता है, इसलिए वो मुकामी तौर पर जो कल्प्रिट्स होते हैं उनको अच्छी तरह से जानते हैं। जराइम पेशा लोगों को कराची में बदकिस्मती ये है कि कराची में लोकल पुलिस कम है और दूसरे सूबों से पुलिस ज्यादा भर्ती की जाती है। अच्छा साजिद भाई, हम आपसे बात कंटिन्यू करेंगे। मैं बस सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा राजा रज़ाक बलोच साहब से कि आपने की जो रिपोर्ट आई है जिसमें आपका नाम शामिल किया गया और ये कहा गया है कि आप वहाँ मौजूद थे, उस पर आपने कोई क्लेम, कोई उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट या कोई लेटर दिया है आपने? हेलो जी जी, राजा रज़ाक साहब मुझे बताएं, ये जो रिपोर्ट में आपका नाम शामिल किया गया है इंसानी हुकूक की वजारत की रिपोर्ट में, तो क्या इसके खिलाफ आपने कोई लेटर, कोई चीज अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि इस रिपोर्ट में आपका नाम गलत तरीके से? अच्छा, ये इंसानी हुकूक ये जो रिपोर्ट आई है ये मुझे आज पता चला एक्चुअली ना। आज जब हम असेंबली में थे तो सीएम साहब ने मुझे बुलाया और उसने मुझे उसके ऑफिस में मुझे कहा कि आप क्या वक़्वा पे मौजूद थे। हालांकि मेरी सीएम साहब से परसों भी इस हवाले से बात हुई थी, क्योंकि उसको पता था कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने उसको पूरी सिचुएशन बता दी थी। तो आज वो मुझे बुला के पूछ रहा कि आप वहाँ वक़्वा पे मौजूद थे, तो मैंने बोला सर नहीं, ऐसा कतई नहीं है। तो उसके बाद मुझे जो क्लिप वीडियोज ये अपने व्हाट्सएप पे कहीं से मिले, तो मैंने आज अपने स्टेटमेंट भी दिए यहाँ मकामी अखबार में कि ये कतई फेक है और इसमें कोई हकीकत नहीं है। और वहाँ जिस तरह साजिद भाई कह रहे हैं कि वहाँ अगर मैं बीइंग एमपी वहाँ मौजूद होता तो उस क्लिप में, उस वीडियो में कोई ना कोई मुझे जरूर वो करता, रिकॉर्ड कर लेता। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। राजा रज़ाक बलोच साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ और पुलिस नाकाम रही इरशाद रांझानी को वक्त पर अस्पताल मुंतकिल करने में, जिसकी वजह से ताख़ीर से अस्पताल जाने की वजह से उनकी मौत वाक़ हो गई। बहरहाल अब इस पे इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं और हैरत की बात ये होती है कि आज डीआईजी जो ईस्ट की जानिब से आमिर फारूक साहब की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई, उसमें बार बार ये कहा गया कि ये वाक़या लगता तो जो है वो वारदात लगती है कि रकम लूटने की कोशिश की गई थी। हालांकि इस मौके पे उनका ये बयान देना कि ये वारदात वाकई ये लगती है जब एक कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है, तो फिर जब तक कि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस ना हो जाए उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि आया वाकई ये रकम लूटने की वारदात थी या क्या वजह थी। क्योंकि अब जब एक यानी इनकी डीआईजी ईस्ट की सरबराही में एक बाकायदा कमेटी कायम की गई है जो कि इंक्वायरी कर रही है, यही वजह है कि इरशाद रांझानी के अहल खाना ने इस कमेटी पे अदम एतमाद का भी इजहार किया। उन्होंने कह दिया कि अगर ये टीम इन्वेस्टिगेट करेगी तो वो इस इन्वेस्टिगेशन का साथ नहीं देंगे। बहरहाल नाज़रीन, अब यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा क़ौम मूवमेंट पाकिस्तान साजिद अहमद साहब, और हम इनसे बात करना चाहेंगे। आज मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से एमक्यूएम के वफ्द की, और फिर से यकीन दहानियाँ कराई गई हैं और ये कहा गया है कि वर्किंग रिलेशनशिप कायम की जाएगी, ख़ासतौर पर कराची में जारी जो तरक्याती मनसूबे हैं उन पर, और फिर जो मुतालबात मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से वक्तन फ़वक्तन आते रहे, या वो मुआहिदा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के दरमियान तय पाया था, उनकी शिकों पे अमल दरामद की भी यकीन दहानी कराई गई। इसी वाले से हम जानना चाहेंगे साजिद अहमद साहब से। साजिद भाई, क्या कहते हैं, ये जो मुलाकात आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से हुई है, और अब ये कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ये टास्क दिया है कि रूठी हुई जो जमातें हैं उनको वो मनाएँ और सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ। इसी हवाले से कल यानी गुज़िश्ता रोज़ हमें वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात उनकी नज़र आई सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अच्छा, देखिए, अभी गुज़िश्ता दिनों फवाद चौधरी साहब बहादुराबाद एमक्यूएम के मरकज़ आए थे, फिर उसके बाद एमक्यूएम का वक्त वज़ीर पाकिस्तान से मिला। अच्छा, गवर्नर सिंध से अक्सर रब्ता एमक्यूएम की आला क़यादत का रहता है,
اور رابطہ رکھنے کا بنیادی مقصد جو ڈیبیٹ ہوتی ہے، جو ان سے بات چیت ہوتی ہے، وہ کراچی پیکج کے حوالے سے ہوتی ہے. جو ایم کیو ایم کے 9 نکات تھے جس پہ سگنیچر کیے تھے ان دونوں پی ٹی آئی نے، ایم کیو ایم کے اس وقت کے رہنماؤں نے، کہ اس پر امپلیمنٹ ہوگا اور ہم کراچی کو وہ سب کچھ دیں گے جو اس کی ضرورتیں ہیں. اچھا، کراچی کی شکایت یہ ہے وفاق سے، کراچی کی شکایت پاکستان کی ان جماعتوں سے ہیں جنہوں نے پاکستان میں بار بار آ کے حکومتیں کی، جن کے وزیر اعظم رہے، جن کے صدر رہے. کراچی کہتے ہیں کہ کراچی نے وفاق کو بہت کچھ دیا، کراچی منی پاکستان ہے، کراچی ایک گلدستہ بھی کہتے ہیں، کراچی میں تمام مذاہب کے، قومیتوں کے لوگ یہاں آتے ہیں. کراچی وہ شہر ہے جو اپنی گود میں سب کو سمیٹتا ہے. کراچی وہ شہر ہے، کراچی وہ شہر ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے جو وعدے کیے گئے تھے سر، میں وہیں آ رہا ہوں. کراچی وہ شہر ہے جو پورے پاکستان کو روزگار دیتا ہے، لیکن کراچی کے شہری بے روزگار ہیں، کراچی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اچھا، کراچی کے ساتھ المیہ کراچی یہ بھی پوچھتا ہے پاکستان کی حکومتوں سے، ایون پی ٹی آئی سے بھی، کہ گزشتہ ادوار کے جو مردم شماری ہوئی، ہمارے 9 نکات کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو کراچی میں گزشتہ ادوار میں مردم شماری کی گئی، اس میں کراچی کی آبادی کا 50% کٹ کر دیا گیا. اس میں کراچی کا کیا قصور تھا؟ کراچی وفاق کو 70% دیتا ہے، کراچی سندھ کو 90% ریونیو کی مد میں دیتا ہے، لیکن کراچی کے ساتھ صرف وعدے وعید کیے جاتے ہیں. عارف علوی صاحب صدر پاکستان قابل احترام ہیں، کراچی کے ہیں، کراچی کا درد رکھتے ہیں. میری بھی ان سے بہت اچھی ملاقات ہے، بہت اچھی ان سے دوستی ہے، احترام کا رشتہ ہے ہمارا. بالکل آج ان سے ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ کراچی کی جو بگ ایشوز ہیں، جیسے مثال کے طور پر مسلم لیگ نون کا پچھلا اتوار گزرا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ حیدرآباد یونیورسٹی کا افتتاح سنگ بنیاد رکھے گئے تھے نواز شریف صاحب کہ بہت جلدی اسٹارٹ ہو جائے گی یونیورسٹی، لیکن وہ آج تک وہ یونیورسٹی اسٹارٹ نہیں ہو سکی. آپ کے جو آفیسز، جو قانونی آفیسز جو بند ہیں، جن کو کھولنے کی بات کی گئی تھی، فواد چودھری صاحب نے بھی کہا، اس کے بعد پھر وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا کہ جی جو جائز آفیسز ہیں، جو لیگل بنیادوں پہ قائم کیے ہوئے ہیں، وہ اوپن کر دیے جائیں گے. تو کیا ان کو کھولا گیا ہے ابھی تک؟ ہمارے بہت سے آفیسز ایک تو گرا دیے گئے تھے بغیر جو تجاوزات میں سے، وہ تو پھر وہ تو ان کا تو خاتمہ اس میں بہت سارے آفیسز پہ آج بھی سیل لگی ہوئی ہے. ایم کیو ایم نے پاکستان تحریک انصاف سے ڈیمانڈ کی ہے. وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد آپ کے کوئی آفیسز کھولے گئے ہیں ابھی تک؟ بالکل نہیں کھولے گئے، بالکل ابھی تک کوئی، بس بات چیت ہوگی، اس کے بعد ختم ہو گئی، کوئی فالو اپ بھی نہیں لیا گیا. یہی تشویش ایم کیو ایم، کیونکہ ایم کیو ایم نے 9 نکات ان کے آگے رکھے، اس پر ایک نقطے پر بھی عمل نہیں کیا گیا اب تک نا. اچھا، یہ بڑی تشویش کی بات ہے، وہ اس لیے کہ کراچی کا جو بلدیاتی سسٹم کراچی کے اندر موجود ہے، ایک تو اس کے اختیارات کے حوالے سے اس کے پاس وہ پاورز نہیں ہیں جو ان کے پاس ہونی چاہیے تھی. دیکھنے میں لگتا ایسا ہے کہ آپ لوگ جب پبلکلی بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تو بیانات دیے جاتے ہیں اور کافی گھن گرج کے ساتھ بیانات دیے جاتے ہیں، باڈی لینگویج بھی ڈفرینٹ نظر آتی ہے. جب آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، تو وہاں پہ جو آپ کی ناراضگیاں ہیں ان کو اس طریقے سے کنوے نہیں کیا جاتا. چاہے فواد چودھری صاحب کی آمد ہو بہادر آباد میں، چاہے آپ کے وفد کی ملاقات ہو عمران خان صاحب سے، چاہے آپ کی وفد کی ملاقات ہو عارف علوی صاحب سے، تو ملاقاتوں میں بہت ہی نارمل وے میں، بہت یعنی تمام باتیں سن کے، یہ تمام یقین دہانیاں سن کے آپ کا وفد واپس آ جاتا ہے، اور اس کے بعد آتے ہی جو ہے نا وہ ایسے بیانات دیے جاتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کوئی کام نہیں کر رہی، ہم سے کیا ہوا کوئی وعدہ پورا نہیں کر رہی ہے. ایسا کیوں ہے؟ مطلب پبلکلی اور آپس کی جو باتیں ہیں نا ان میں واضح فرق نظر آتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا ترش اور تیز لہجہ جو ہوتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومتی جو ایوان کے اندر یا حکومتی اداروں تک یا جو گورنمنٹ ہے جو رول کر رہی ہے اس تک اپنی آواز کو پہنچانا. اچھا، جب یہ آواز ان تک پہنچتی ہے تو یقیناً وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بھی آ کے ملاقات آواز پبلکلی تو پہنچ رہی ہے. یہ بنفس نفیس جب سامنے ملاقاتیں ہوتی ہیں اس وقت یہ آواز کیوں نہیں پہنچائی جاتی؟ ڈاکٹر صاحب میرا سوال بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ راستہ کیا ہے؟ قومی اسمبلی کے اندر آواز اٹھانا، سینٹ کے اندر آواز اٹھانا، صوبائی اسمبلی کے اندر آواز اٹھانا اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے. یقیناً اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کریں گے تو پھر وہی پرانی پوزیشن پہ آ جائے گی. کیونکہ یہ بدماشی کرتے ہیں، یہ ہر شہر کو بند کر دیتے ہیں لوگوں کے، جبکہ لوگ رائٹ کے لیے سب کچھ کریٹ کیا جائے نا، لوگوں کے رائٹ اس وقت کریٹ کی جائے گی سر جس وقت آپ کا رابطہ نہیں ہوگا. آپ کا 1-to-1 رابطہ تمام لوگ اویلیبل ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی کراچی کی قیادت بھی آپ سے مستقل رابطے میں ہے جو موجود ہے،
اور سندھ اسمبلی میں آپ لوگ ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ سندھ اسمبلی میں بھی اپوزیشن میں بھی دو دھڑے بنے ہوئے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ بہت سے ایشوز پہ ایک نہیں نظر آتی، بالکل ڈیفرنٹ موقف لے کے چل رہی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا لیکن سر آپ، حالانکہ آپ کا الحاق ہے وفاقی حکومت میں اور آپ ظاہر سی بات ہے آپ کے منسٹرز بھی موجود ہیں، آپ عمران خان کی حکومت کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، یاد ہوگا، لیکن یہ کس طرح کا علاقہ ہے کہ سندھ میں آپ بالکل ڈیفرنٹ ایک پوائنٹ لے کے چل رہے ہیں؟ میں کچھ ایگزامپل دینا چاہوں گا. بالکل ایسا شاید آپ کو لگ رہا ہے، ایسا ہے نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی پچھلے ادوار کے اندر حکومت تھی، ان سے ایم کیو ایم کی بہت ساری تلخیاں بھی رہی ہیں. جی اچھا، ان کے ہم نے پھر خاقان عباسی کو سپورٹ بھی کیا. سپورٹ کرنے کا بنیادی مقصد صرف کراچی تھا، کراچی کے ایشوز تھا. جو M9 کراچی، اس مطالبے کو ہم کافی مرتبہ M9 کا منصوبہ کراچی حیدرآباد موٹر وے جو کہ بننا شروع ہو گئی تھی اس کے بعد سے، ماس ٹرانزٹ، سرکولر ریلوے، لیاری ایکسپریس وے، K4 کا منصوبہ، S3 کا منصوبہ، یہ ایم کیو کے پرانے مطالبات ہیں. اچھا بالکل اس پر جب ہم لڑے، جب ان کے وقت سے ہماری ملاقات ہوئی. اب یہ مجھے بتائیں کہ نتیجہ کیا نکلا ہے سر؟ صدر مملکت سے ملاقات کے بعد اب کیا کہا جا رہا ہے؟ کچھ بہتری آئے گی، کچھ معاملات آگے بڑھیں گے یا ابھی بھی وہیں رہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عارف علوی صاحب جو کہ صدر پاکستان ہے، قابل احترام ہے ہمارے لیے، ان کو ہم سے ملنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وہ خود کراچی کے ہیں، تو ہم سے زیادہ فکر ان کو بھی ہونی چاہیے. اور ماشاءاللہ کراچی سے وہ صدر منتخب ہوئے ہیں، کراچی سے میں ان کی رہائش ہے، کراچی سے 2-3 ان کے وفاقی وزراء ہیں. تو میرے خیال میں ہونا ہی چاہیے کہ کراچی کے اندر بغیر کہے ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، بغیر کہے میئر کو اختیارات ڈیلیور ہونے چاہیے، بغیر کہے یہاں پر ایجوکیشن کے سیکٹر پہ، ہیلتھ کے سیکٹر پہ جو وفاق کے ڈومین میں آ رہے ہیں، جو وفاق کر سکتا ہے وہ سب کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے، ملنے چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کراچی سب سے سنسیئر ہے. سر دیکھنا یہ ہے کہ آپ سے جو وعدے کیے گئے، یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں، وہ وقت کے ساتھ پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ بہت شکریہ ساجد صاحب، آپ نے جوائن کیا. ہم نیکسٹ اسٹوری کی طرف ناظرین بڑھنا چاہیں گے. اور کراچی کا جو پہلا کانگو وائرس ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اور 2018 میں اسی کانگو وائرس کا شکار ہو کے تقریباً 16 اموات کراچی میں ہوئی تھی. اس کے علاوہ ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ کراچی میں ایک اور انفیکشن جسے سپر بگ ٹائیفائڈ کہا جا رہا ہے، اس کی خبریں سوشل میڈیا پہ دیکھ کے سندھ کے چیف سیکرٹری نے اس کا نوٹس لیا ہے اور ہیلتھ سیکرٹری سے اس پر رپورٹ طلب کی گئی ہے کہ آخر یہ سپر بگ ٹائیفائڈ کیا ہے. اسی حوالے سے ہم گفتگو بھی کرنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ یعنی یہ جو خاص طور پہ کانگو وائرس ہے یہ کس طرح پھیلتا ہے، کیا یہ صرف کسی مویشیوں کی کھال سے پھیلتا ہے، کسی کیڑے کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، یا کس طریقے سے یہ پھیلتا ہے. اور چونکہ یہ جان لیوا زیادہ تر مرض ثابت ہوتا ہے، اور اب آج 35 سالہ خاتون ہے جنہیں تشویشناک حالت میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں منتقل کیا گیا. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان عیسیٰ صاحب، ڈاکٹر فرحان عیسیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر. بالکل میں ساتھ ہوں آپ کے. جی السلام علیکم. ڈاکٹر فرحان عیسیٰ جو کہ ایک کراچی کی بہت بڑی لیب کے سی ای او بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مشہور پیتھولوجسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر فرحان عیسیٰ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی تھینک یو ویری مچ. جی کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو خاص طور پہ کانگو وائرس ہے اس کا پہلا کیس اب ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے کراچی میں، اور اب کیا یہ جو کانگو وائرس ہے یہ اس کی روک تھام کیسے کی جائے گی، کیا اسٹیپس لینے چاہیے جس سے یہ وائرس رک سکے؟ دیکھیں، ایک تو اس کا پورا نام ہے کانگو کرائمیرین ہیموریجک فیور. یہ ہیموریجک فیور جو ہیں یہ بہت سارے وائرسز کاز کرتے ہیں، جن میں آج کل سب کو پتہ چل گیا ہے ڈینگی کے بارے میں بھی اور چکن گنیا کے بارے میں. بس یہ جو ہے کرائمیرین کانگو ہیموریجک فیور جو ہے یہ زیادہ ان سے ڈینجرس ہے. اس میں تقریباً اگر خدا نخواستہ یہ لگ گیا تو 40% چانسز ہوتے ہیں کہ اموات ہو سکیں اس کے اندر. دوسرا اس کا یہ ہے کہ یہ بہت پہلے یہ ڈسکور ہوا تھا جب کرائمیرین کا جو نام آیا ہے، جب وارز ہو رہی تھی رشیا کے خلاف اوٹومن امپائر کی 1850s کے اندر، تو یہ نام اس کا پڑا، ادھر بھی آؤٹ بریکس ہوئی تھی. تو یہ ہمارے یہاں بیسیکلی پاکستان میں اب جو ہے کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے خیبر پختونخوا اور کوئٹہ کی طرف.
جبکہ چاروں صوبوں میں ہے لیکن اس طرف زیادہ آتا ہے، بلکہ یہ افغانستان کی طرف سے جو ہے یہ کافی پہنچا ہے KPK میں بھی اور کوئٹہ میں۔ اس کی کوئی مطلب یعنی کہ اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیا مویشیوں کو دوائیں دینی چاہیے، ان پہ اسپرے کرنا چاہیے؟ کس طریقے سے اس کی روک تھام کیسے ہوگی، کنٹرول کیسے ہوگا؟ بیسیکلی کنٹرول سے پہلے میں تھوڑا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بیسکلی جو پھیلتا ہے یہ ایک کیڑے جو جانوروں کے اوپر ہوتے ہیں، جس میں گائے، بکری، شیپ سب کے اوپر یہ جو ہے ٹکس ہوتی ہیں۔ یہ ٹکس جو ہیں اس کی ریزروائر بھی ہوتی ہیں اور ویکٹر بھی ہوتی ہیں۔ ریزروائر کے اندر وہ جراثیم کو کیری بھی کرتی ہیں اور ویکٹر یہ دوسرے پہ ٹرانسفر کر سکتی ہیں۔ تو بیسکلی جانوروں کو انسانوں کو جانوروں سے لگنے کا ایک طریقہ تو ٹکس ہے، اگر بیمار جانوروں کو کاٹ کے ان کے اندر بلڈ آ جاتا ہے، اور دوسرا بلڈ سے ڈائریکٹلی بھی لگ سکتا ہے انسان کو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ٹکس کے ساتھ ہی صرف لگ سکتا ہے بلڈ سے ڈائریکٹلی، یعنی اگر کوئی انفیکٹڈ کیٹل کا خون اگر یعنی بروکن اسکن پہ لگ جائے جہاں پہ انسان کی بلیڈنگ ہو رہی ہو یا کوئی کٹ لگا ہوا ہو، تو اس سے بھی پھیل سکتا ہے؟ جی بالکل پھیل سکتا ہے اگر بیمار جانور کی ہو جائے۔ اور اس میں جو اس کے ساتھ ساتھ ان جانوروں کے علاوہ آسٹرچ کے میٹ میں بھی جو ہے وہ کانگو ہیموریجک پایا جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا ڈاکٹر فرحان کہ یہ جو مطلب سپر بگ ٹائیفائڈ کی آج کل نیوز سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، جس پہ چیف سیکرٹری سندھ نے نوٹس بھی لیا ہے اور ہیلتھ سیکرٹری سے رپورٹ طلب کی ہے، سر یہ کیا ہے سپر بگ ٹائیفائڈ؟ دیکھیے سپر جو ٹائیفائڈ کا جو جراثیم ہے یہ بھی ہمارے یہاں کافی پھیل رہا ہے، یہ 2-3 سال سے پھیلنا شروع ہوا، میجورٹی یہ حیدرآباد سے سٹارٹ ہوا ہے۔ اصل میں ٹائیفائڈ ویسے بھی ایک ایسی بیماری ہے جو خاص طور پہ بچوں میں تو جان لیوا ثابت ہوتی ہے، اور یہ جو ہے بیسکلی اس میں سب سے پہلے 3 اینٹی بایوٹک سے جو ریزسٹنٹ ایک گروپس آف اینٹی بایوٹک سے اگر جراثیم پہ کام نہ کرے تو اس کو کہتے ہیں ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ، اور اگر 5 فیملی گروپس آف اینٹی بایوٹک سے کام نہ کرے، یعنی بہت کمی 1-2 ہی اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں اگر وہ کام کر رہی ہوں، باقی جتنی بھی اینٹی بایوٹک آج تک ڈسکور ہوئی ہیں وہ نہ کام کر رہی ہوں، اس کو XDR ٹائیفائڈ کہتے ہیں، جو کہ ایکسٹینسو ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ ہے جو پھیل رہا ہے۔ اچھا اب اس کا سلسلہ یہ ہے کہ اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے، دونوں سے میں بتاتا چلوں کہ پہلے ٹائیفائڈ سے کہ بچنے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بہت ضروری، ایک پرسنل لیول پہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہاتھ یہ فیکل اورل روٹ سے پھیلتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر ہاتھ ٹوائلٹ جانے کے بعد صاف نہیں کیے اور کھانا کھایا گیا، اور یا باہر کا کھانا جس میں جو پکا رہے ہیں اس کے ہاتھ صحیح سے ہائیجینک نہیں ہیں، ان سے یہ پھیل سکتا ہے، پھیلتا ہے انہیں سے۔ اور دوسرا ایک گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہماری جو سیوریج لائنز جا رہی ہیں اور پانی کی لائنز ہیں ان کا مکسنگ بھی ہو رہی ہے، گٹر کی لائنوں کی اور پانی کی، تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کا گورنمنٹ کا تو خیر کام ہے کہ وہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب بھی پانی کا استعمال کریں وہ بوائلڈ واٹر ہونا چاہیے، ابال کے کریں، اور اگر ایون جو روزمرہ کا استعمال ہے اس کے اندر کلورین کی ٹیبلٹ ڈال دیں۔ مختصراً بتا دیجیے کہ میرے پروگرام کا وقت اپنے وائنڈ اپ کے قریب ہے، تو ڈاکٹر فرحان مختصر بس یہ ہے بیسیکلی کائمرین کانگو ہیموریجک فیور سے بچنے کا طریقہ یہ کہ کیڑے جو ہے نا وہ جانور کے اوپر سے بچایا جائے، اور خود بھی جو ہے انسیکٹ ریپیلنٹس کو استعمال کیے جائے، خاص طور پہ کسائی صاحبان جو ہیں اور جو بلڈ سے کام کر رہے ہیں یا کاٹ رہے ہیں گوشت کے اندر، ان کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بیسکلی قربانی میں زیادہ پھیلتا ہے، لیکن مارچ اور مئی اور اگست سے لے کے سپٹمبر تک اس کا پیک سیزنز آتے ہیں یہاں پہ۔ تھینک یو، بہت شکریہ ڈاکٹر فرحان عیسیٰ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔